And a very warm welcome to our special transmission. आज सुबह से हम आपको पैनामा केस के फैसले से पहले से अपडेटेड रखे हुए हैं। फैसला आ गया, उस पर तबसरे अभी तक जारी हैं, बहस भी हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि ये फैसला दर हकीकत है किसके हक में, यही बात वाज़ेह नहीं हो रही। मिठाइयाँ दोनों तरफ बट रही हैं। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ दोनों ही इसे अपने अपने मौक़िफ़ की फतह करार दे रहे हैं, मगर पीपल्स पार्टी एक जमात है जिसने न सिर्फ खुलकर इसकी तनकीद की है बल्कि उनका मौक़िफ़ भी बड़ा वाज़ेह है। आज से नहीं है, पहले से वाज़ेह है। पहले भी जब हम सेनेटर इत्तेज़ाज़ एहसन से कई बार ये बात पूछ चुके थे कि आपने क्यों नहीं कोर्ट में आना पसंद किया, उनका कहना ये था कि ये कोर्ट्स PMLN को एक तरीके से जस्टिफाई कर देंगे, उनके मामलात को, उनको एक किस्म की क्लीन चिट दे देंगे। आज फिर इत्तेज़ाज़ एहसन साहब ने इस हवाले से एक बात की, लेट्स वॉच हिम। लेकिन मियां नवाज शरीफ को कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, तो इसलिए हम ये समझते हैं बदकिस्मती के साथ ये रवायत कुछ जारी रखी गई है और इसकी चूंकि हमें तवक्को पहले से थी, हम पहले से कह रहे थे, बार बार मैंने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रवायत है शरीफ खानदान पे नरम हाथ रखने की। आज जैसे सदर साहब ने कहा वो फिर साबित हो गया। ये बात क़य्यूम सोमर साहब अगर पूछे पीपल्स पार्टी को क्यों लग रहा है, क्योंकि PTI को तो लग रहा है कि उनके हक में फैसला आया है, वो उसको वेलकम कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा, अपने ट्विटर अकाउंट पे भी यही कहा। आपको क्यों लग रहा है ये फैसला PMLN की सपोर्ट कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फैसला तो बिल्कुल वाज़ेह था और अभी इसमें कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है जिसको हम ये कहें कि जी इतना बड़ा इबाम है, कोई इबाम नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो उसूली एक मौक़िफ़ शुरू से ही रहा है कि यहाँ पे हमेशा, जब आपने एक वक्त था कि मोहतरमा ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि चमक का भी एक बहुत बड़ा असर होता है, तो पीपल्स पार्टी के लिए जो भी फ़ैसले हुए हैं वो बिल्कुल वाज़ेह होते हैं, चाहे कुछ भी हो। और PMLN की क़यादत के लिए गुज़श्ता 30 साल से जो भी फ़ैसले आए वो इसी तरह के आए कि वो धुंधलाहट का शिकार होते हैं और वो इस तरह कोई वाज़ेह उनका फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ कभी नहीं किया। तो पीपल्स पार्टी ये समझ रही थी कि हमें पार्लियामेंट के ज़रिए अपने इस आवाज़ को मौसर करना है, और आज हम उस नतीजे पे पहुँचे हैं कि आज जब पीपल्स पार्टी ने कहा कि PMLN के प्राइम मिनिस्टर को नवाज़ शरीफ साहब को अब इस्तीफ़ा देना चाहिए, अब हमने ये बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबा शुरू कर दिया है। और इंशाअल्लाह ताला शायद इमरान खान इस मामले में कितना आगे आता है हम उस पर बहस नहीं करते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी कम अज़ कम अब वापस नहीं जा रही इस मुतालबे के अलावा। यू थिंक कि प्राइम मिनिस्टर अब रिज़ाइन कर दें? उनको इखलाकी तौर पे रिज़ाइन करना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आज मैं देख रहा था कि PMLN के मिनिस्टर साद रफ़ीक साहब है, वो बड़े खुश थे। मुझे किसी सहाफ़ी दोस्त ने सवाल किया कि ये आज इतना क्यों खुश है। मैंने कहा इसलिए खुश है कि रफ़ीक साहब, साद रफ़ीक ने या PMLN के उन लोगों ने आज मियां नवाज़ शरीफ से ज़ाती इंतकाम ले लिया है, इसलिए खुश है। इंतकाम वो क्या था कि इनको उसके ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान को JIT के सामने खड़ा कर दिया। देखिए, इससे बड़ी क्या ख्वारी है, क्या परेशानी है कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक JIT के सामने खड़ा है जहाँ क्रिमिनल लोग होते हैं, जिनके साथ क्रिमिनल लोगों की जो इन्वेस्टिगेशन होती है। मकसद आज उसको ज़दाई साहब ने कहा कि चेयरमैन नैब की क्या औकात कि मुझसे सवाल कर ले। नहीं, बात ये नहीं कहा, इस तरह नहीं कहा था उन्होंने, ये नहीं कहा था। देखिए, मैं आपको बात समझ, उन्होंने कहा चेयरमैन नैब कुछ नहीं है, इसके पीछे जो ताकतें हैं वो मुझे, चौधरी निसार का उसके तरफ इशारा था, चेयरमैन नैब की ज़ात के हमारे साथ क्या इख्तिलाफ हो सकता है। लेकिन हमने ये कहा था कि इसको जो पीछे से ताकत दे रहा है वो चौधरी निसार साहब की बात थी, रेफरेंस वही था, रेफरेंस। लेकिन आज क्या हुआ, आज मुझे बता दें कि जो एक्सपेक्टेशन थी पूरी कौम की, 18 करोड़ अवाम न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया पूरी इंतज़ार में थी कि, और ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये शायद ऐसा फ़ैसला आ जाएगा जो वाकई, जिस तरह किसी मोहतरम जज ने कहा था कि सदियों तक इसकी गूंज सुनाई देगी। 20 साल का मकसद 20 साल, किसी ने सदियों की बात की, लेकिन आज जब गूंज सुनाई दी, सवाए इसके कि उसके ख़िलाफ़
اتنا مؤثر اقدامات نہیں اٹھائے گئے. ہاں جیسے زرداری صاحب نے کہا کہ 2 ججوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس حالت میں اس پریشر کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے ایک تاریخی کردار ادا کیا ہے. اور یہ وہ جج ہے، سینئر جج ہیں جو آنے والے دنوں میں یہاں کے چیف جسٹس بن جائیں گے. تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ آج بھی مورلی طور پہ فتح ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے موقف کی. اب پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر کو اخلاقی طور پہ اب ان کے پاس یہ چاہیے کہ وہ استعفیٰ دے دے. آپ نے سڑکوں پہ جانا پسند کیا، ہم آئیں گے. دیکھیں موقف یہی ہوا آپ کی کون سی فتح ہوگی سر؟ یہ فتح ہوئی ہے. دیکھیں فتح اگر ہماری نہیں ہوئی ہے تو عمران خان صاحب کس حوالے سے جو ہے وہ مٹھائیاں کھا رہا تھا اور پی ایم ایل این کے یہ دونوں کو پتہ نہیں ہے کہ فیصلہ کس کے حق میں آیا ہے. ایکچوئل فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں آیا ہے. پیپلز پارٹی جو پہلے سے موقف جو انہوں نے سوچ دی تھی کہ یہ ہونے جائے گا عدالتوں سے، وہ ثابت ہوا. تو فتح تو پیپلس پارٹی کی ہے. چلیں یہ ایک اور نئی بات میں بتا یہ نہیں ہم نے تو نہیں تقسیم کی، جنہوں نے کھائی ہے میں ان کو بتا رہا ہوں کہ وہ کس خوشی میں مٹھائی کھا رہے تھے. ان کی تو اخلاقی طور پہ دونوں کی شکست ہوئی ہے. اخلاقی طور پہ دونوں پارٹیوں کی شکست ہوئی ہے اخلاقی طور پہ. یہ بڑا عجیب فیصلہ ہے آج. اب پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارا اس میں فتح ہے، سب کو اس میں اپنی فتح نظر آ رہی ہے، which is actually a very positive sign. گارڈین یہ کہہ رہا ہے کہ ہیڈ لائن ہم آپ کو دکھاتے ہیں. پاکستانی پی ایم نواز شریف narrowly survives corruption court cases. 3 out of 5 judges back Sharif, but court calls for investigation into offshore money following Panama Papers leak. اس میں آگے جا کے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو اپوزیشن ہے انہوں نے شریف فیملی کو اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ فیل ہو گئے ہیں اپنے جو پیسے ہیں وہ کہاں سے آئے، اور منی ٹریل دکھانے کے لیے پارلیمنٹ میں جھوٹ بولنے کا الزام ہے ان پر. فیملی ڈینائی کرتی ہے اور پچھلے سال انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو پیسے ہیں ان کے پالیٹکس میں آنے سے پہلے کے ہیں. کس بات کی خوشی ہے پھر ڈاکٹر رمیش جب دنیا میں ابھی یہی تاثر ہے کہ آپ نیرولی اسکیپ کیے ہیں کرپشن چارجز کو؟ فریہ آپ نے بھی ڈیسیشن پڑھا، میں نے بھی کافی ڈیسیشن پڑھا ہے. دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ پرائم منسٹر نے جو بات کی گئی کمیشن کی، ہم نے کمیشن کے لیے بھی ہاں کیا تھا کہ کمیشن بالکل بنے. پرائم منسٹر نے اپنے پورے خاندان کو ایک پاناما کے حوالے سے اگر کوئی الزام لگا یا جو بھی تھا، ہم نے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پیش ہوئے، ساری ہیئرنگ ہوئی، میڈیا کے اوپر سارا دن یہ اسنیشن چلتی رہی، مگر ہم ہر چیز برداشت. آج جے آئی ٹی میں اگر جوڈیشری نے بنائی اعتراض تو ہمیں اس کورٹ کے اوپر کرنا چاہیے تھا، مگر ہم نے کہا نہیں، جو جوڈیشری کا فیصلہ آئے گا ہم منو من قبول کریں گے. سومر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کے سامنے کھڑے ہیں پرائم منسٹر، میں کہتا ہوں is that something to celebrate؟ پہلی چیز تو یہ کہ جے آئی ٹی میں انہوں نے کہا ہے حسن نواز حسین نواز پیش ہوں گے، اگر ضرورت پڑی تو پرائم منسٹر کو بھی ٹھیک ہے، مگر ہم اس چیز کے اوپر انکار نہیں کرتے. ہم اس چیز کے اوپر انکار نہیں کرتے. پہلی چیز تو یہ کہ اب استعفیٰ کی ڈیمانڈ کرنا، جبکہ جے آئی ٹی جو بن رہی ہے وہ سپریم کورٹ کی سپرویژن میں بن رہی ہے، نام سپریم کورٹ اداروں سے مان رہا ہے، اس کی کریڈیبلٹی سپریم کورٹ چیک کر رہی ہے. تو ان کے جو ڈاکیومنٹس دیے گئے ہیں ہمارے خلاف یا جو ہم نے دیے، ان دونوں کی ویریفیکیشن کے لیے اگر جے آئی ٹی انہوں نے بنائی ہے اپنی سیٹسفیکیشن کے لیے کہ ہم پاکستان کی ترقی کا اتنا تو مان گئے کہ آپ کی ڈاکیومنٹس نہیں مانے سپریم کورٹ نے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر جوڈیشری نے، میں ہمیشہ کیونکہ میں خود سپریم کورٹ میں کیس لڑتا رہتا ہوں تو اس وجہ سے میں تو وہی بات کروں گا جو جوڈیشری کے حوالے سے. آپ آج ججوں کے اوپر کہیں کہ ججوں نے یہ بات کی، ججوں نے یہ کہا کہ ان ڈاکیومنٹس کے اوپر ہم ایک فیصلہ نہیں کریں گے، ویریفیکیشن ضرور کریں گے، ویریفیکیشن کے بعد فیصلہ دیں گے. میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر پھر عمران خان کی جو پریس کانفرنس وہ بھی غلط تھی، آصف صاحب کی بھی پریس کانفرنس غلط تھی. آپ جب آپ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہوں ہماری، مگر ہماری مٹھائی کھانا اس وجہ سے صحیح تھی کیونکہ آپ نے جو انٹرو میں بات کی، کیونکہ اس وقت آج جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے میں ہماری جیت اس وجہ سے ہے کہ عمران خان نے جو اصلاح کی تھی وہ ان کی وہاں پہ نہیں قابل قبول. یہ بات تو پہلے ہی کہہ دی تھی ان لوگوں نے. طلحہ چودھری صاحب نے آگے کہا تھا کہ اگر آج 2 بجے کے بعد نواز شریف پرائم منسٹر رہتے ہیں تو ہم جیت گئے. تو پھر وہ منائیں گے خوشیاں obviously، پھر وہ کیوں نہ مٹھائی کھائیں؟ their prime minister is still prime minister. دیکھیں فریہ، پہلا تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاناما فیصلہ سے پہلے آپ جانتے ہیں تمام ٹی وی شوز میں مسلم لیگ نون والے یہی کہتے تھے جی کہ پی ٹی آئی نے تو اخباری تراشے جمع کرائے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، سموسے اور پکوڑوں کا یہ لوگ ذکر کرتے تھے میرے بھائی.
کم از کم آج پہلے یہ تو ثابت ہو گیا کہ پی ٹی آئی نے جو بھی ڈاکومنٹیشن وہاں جمع کرائی کرپشن کے حوالے سے وہ پٹیشن ایکسیپٹ ہوئی ہے آج ہماری. کیسے ثابت ہوئی ہے بات؟ اب انہوں نے آگے جو ایکسیپٹ کی ہے جے آئی ٹی کے لیے تو وہ ایکسیپٹ ہو گیا نا ہمارے ڈاکومنٹ, ورنہ وہ ریجیکٹ کر سکتے تھے. پٹیشن ایکسیپٹ کر لی لیکن ویریفیکیشن, میں آ رہا ہوں اس بات پہ بھی آ رہا ہوں, میں پوائنٹ بائی پوائنٹ بات کروں گا نا تاکہ ہم نے تھوڑا ہسٹری کو بھی دیکھنا ہے. تو مقصد یہ آج تو وہ کلیئر ہو گیا جو عمران خان صاحب کا پاکستان طریقے انصاف کا سٹینڈ تھا کہ کرپشن ہوئی ہے, یہ تمام ڈاکومنٹس ہیں جو ہم نے جمع کرائے ہیں, اس کے اوپر آج 5 ججز متفق ہیں کہ جی نواز شریف صاحب نے اپنے ڈیفنس میں جو کچھ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو دیا وہ مطمئن نہیں ہے. ان میں سے 2 ججز نے تو کیٹاگوریکلی کہا ہے جی کہ ان کو گھر بھیج دینا چاہیے, یہ نااہل ہیں, یہ صادق اور امین نہیں رہے, اور وہ 2 سینئر ججز ہیں جو آنے والے کل میں ٹھیک ہے. ہم ایک کوئک بریک پہ جا رہے ہیں, وی ہیو ٹو گو آن اے کوئک بریک, مگر ہم اس سے بات کریں گے ججز کے حوالے سے, کیونکہ یہ بات شیخ رشید صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہی ہے کہ ہم اس کو 3-2 سمجھ رہے تھے, یہ دوسری طرف 3-2 ہو گیا. کیا یہ بات بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں, بٹ ججز تھے کون؟ ہم ان کے اوپر ایک نظر ڈالیں گے آفٹر بریک. کیپ واچنگ آور اسپیشل ٹرانسمیشن. اینڈ ویلکم بیک. 3 versus 2. یہ کون ججز تھے, ان کا کیا کیا کہنا تھا؟ لیٹس واچ دس رپورٹ. پاناما کیس کی سماعت ایک 5 رکنی بینچ نے کی. اس بینچ کے سربراہ جسٹس آصف سعید کھوسا ہیں. جسٹس آصف سعید کھوسا کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے. انہوں نے کوئنز کالج کیمبرج سے قانون کی تعلیم حاصل کی. جسٹس آصف سعید کھوسا اس بینچ میں بھی شامل تھے جس نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دیا تھا. پاناما کیس کے بینچ میں شامل جسٹس شیخ عظمت سعید کا تعلق راولپنڈی سے ہے. انہوں نے سر سید کالج راولپنڈی سے گریجویشن, پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے قانون کی تعلیم حاصل کی. 2012 میں سپریم کورٹ کے جج مقرر ہوئے. جسٹس گلزار احمد کا تعلق کراچی سے ہے. 2011 میں سپریم کورٹ کے جج مقرر ہوئے. جسٹس اعجاز الحسن 1960 میں مری میں پیدا ہوئے. فورمین کالج لاہور سے گریجویشن کیا اور کارنل یونیورسٹی نیو یارک سے قانون کی تعلیم حاصل کی. 2016 میں سپریم کورٹ کے جج مقرر ہوئے. جسٹس افضل خان کا تعلق مانسیرا سے ہے. انہوں نے خیبر لاء کالج سے قانون کی تعلیم حاصل کی. وہ 2011 میں سپریم کورٹ کے جج مقرر ہوئے. ججز کا فیصلہ ان میں سے 2 کا خیال یہ تھا کہ پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. باقی 3 اس خیال سے متفق نہیں تھے. کتنا یہ ابھی بھی سلپری سلوپ ہے گورنمنٹ کے لیے, کیونکہ ایک کی ضرورت ہے اپنی طرف لانے کے لیے, لیکن نیا بینچ بن گیا تو معاملہ پھر شروع سے آغاز ہوگا. اگر ایک جج, سٹنگ جج جو ہے آنریبل جج بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اب میاں نواز شریف صاحب نہ امین رہے نہ صادق رہے تو وہ اپنی سیٹ کو بھی نہیں بچا سکتے. یہ ریمارکس ہیں کہ ڈسکوالیفیکیشن تو اس کی ہو گئی ہے آلموسٹ. پھر دوسرے جج نے بھی یہ اس کو سپورٹ کیا کہ پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن ہے. اخلاقی طور پہ تو آج سے وہ پرائم منسٹر نہیں رہے. اگر ان میں اخلاقی طور پہ کوئی جرات کرنے کا فیصلہ ہو اور یہ جتنے بھی باقی لوگ ان کو یہ نہ کہیں کہ جی میاں صاحب قدم بڑھاؤ, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آج اس کو یہ بات ماننی چاہیے تھی. اور برملا یہ کہتا کہ اگر 2 ججوں نے میرے حق میں فیصلہ میرے خلاف دیا ہے تو مجھے یہ باقی فیصلہ ٹھیک ہے, لیکن قانونی طور پہ اب 2 مہینے دیے گئے ہیں نا. 2 مہینے کے اندر تمام تر انویسٹیگیشن ہوگی اور جو بھی جو ہے جے آئی ٹی مقرر ہو رہی ہے اور ان کو 2 مہینے کا ٹائم فریم دیا گیا. یہ نہیں کہ یہ وہ باقی رپورٹوں کی طرح جس طرح باقی کمیشن کی رپورٹ آتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے 6 مہینے 8 مہینے. اس لیے اب کیا وجہ ہے کہ ہم سمجھیں گے کہ یہ جے آئی ٹی باقی جے آئی ٹی اس طرح نہیں ہے؟ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں باقی رپورٹ اس لیے نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے کہ کمیشن رپورٹ اس لیے نہیں ہے کہ کہاں پہ رپورٹ آتی ہے کہ یہ جو اندرون خانہ جو ججمنٹ مکمل آئی ہے اس میں میاں نواز شریف صاحب کے اوپر جو بھی الزامات تھے وہ بری طرح سے اس کی پوری ٹیم فیل ہو گئی ہے کہ اپنے آپ کو انوسینٹ پروو کرنے کے لیے. تو اب فیصلے کی بہت ساری حکمت عملی ہوتی ہیں. اس پہ تو میں نے پہلے وضاحت کی کہ کل 2 دن پہلے ایک یہ چیز بھی چل رہی تھی میڈیا پہ. یہ تو 2 ججوں کو سلام ہے جنہوں نے میڈیا سپریم کورٹ کا بھرم رکھا, ورنہ تو یہ نعرہ لگ رہا تھا یا نون کا یا قانون کا جنازہ اٹھنے والا ہے. یہ تو خدا کا شکر ہے. تو سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, امیر جماعت اسلامیہ. السلام علیکم سراج صاحب. وعلیکم السلام. سراج الحق صاحب, آپ کا پٹیشن تھا خاص طور پہ آرٹیکل 62-63 جس کا ذکر بھی کیا پھر سپریم کورٹ نے, باقی لوگوں نے اس طرف توجہ نہیں دی تھی.
آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے جو سوال اٹھایا تھا اس کا جواب مل گیا آج؟ دیکھیے فریحہ صاحبہ، یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے کرپشن کے خلاف، اور کرپشن جس طرح اداروں میں ہے، ایوانوں میں ہے، اور جس طرح قالین کے نیچے بھی ہے، پانی کے ٹینکی میں بھی ہے، فریج میں بھی ہے، اب یہ بیماری ایسے پھیل گئی ہے کہ اس کے لیے عوامی سطح پر جدوجہد کی ضرورت ہے۔ اس فیصلے سے یقینی طور پر 100% کامیابی نہیں ملی، لیکن کامیابی کی طرف ایک پیش رفت اور ایک پیش قدمی ہے، ایک عوامی شعور ہے جو بیدار ہوا، اور اب عوامی سطح پر ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ سپریم کورٹ سے آگے ایک اللہ کی عدالت ہے، لیکن ایک عوام کی عدالت ہے، تو ووٹ اصل ایک طاقت ہے جس کی بنیاد پر کرپٹ سسٹم کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ بٹ سر اس کا جواب پی ایم ایل این یہ دیتی ہے کہ ابھی چکوال کا الیکشن ہوا یا جب سے پیناما آیا ہے اس وقت جتنے بائی الیکشنز ہوئے ان میں سے 8 وہ جیت چکے ہیں، تو ووٹ تو پی ایم ایل این کے فیور میں ہی لگتا ہے اس وقت پاکستان میں، جن کو آپ کرپٹ کہہ رہے ہیں۔ ہاں دیکھیے، آج جو فیصلہ آیا ہے اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس فل بینچ نے حکومتی موقف کو قبول نہیں کیا، ان کے ڈاکومنٹس کو قبول نہیں کیا، ان کی صفائی کے بیانات کو قبول نہیں کیا، اور اس کے علاوہ 2 ججز نے ان کے خلاف نااہلی کا فیصلہ دے ہی دیا، اور باقی 3 ججز نے کہا کہ یہ کلین نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عام باضمیر انسان کے لیے ایک بہت بڑا میسج اور بہت بڑا پیغام ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ پرائم منسٹر کو ریزائن کر دینا چاہیے، بٹ سر مورل گراؤنڈ پہ آج تک کسی کی ہم نے دیکھی نہیں ہے ایگزامپل کہ کسی نے ریزائن کیا ہو۔ اگر 3 ججز سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو نہیں جانا چاہیے اور عدالت کے پاس یہ استحقاق تھا کہ وہ ڈائریکشن دے دیتی کہ پرائم منسٹر سٹیپ ڈاؤن کرے، اور انہوں نے نہیں دی، تو پھر کیوں آپ کا مطالبہ ہے کہ پرائم منسٹر ریزائن کریں؟ 3 ججز نے یہ نہیں کہا ہے کہ پرائم منسٹر کو گھر نہیں جانا چاہیے، انہوں نے کہا ہے کہ مزید تحقیق کی ضرورت ہے، اور یہ جو اخلاقی گراؤنڈ ہے، اب دیکھیے 60 دن ہے، اس میں اگر یہ ادارے تحقیقات کریں گے جو وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے تحت ہے تو ایک سوالیہ نشان تو ہے، پھر باہر کے لوگ آئیں گے اور وہ وزیر اعظم صاحب سے ملیں گے جس کے بارے میں عدالت کے 2 ججز نے فیصلے میں کہا ہے کہ نااہل ہوا ہے، اور ایک داغدار شخصیت کے حوالے سے ظاہر پاکستان کا وقار موجود ہوگا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ان کی اکثریت ہے، عارضی طور پر کسی اور کو وزیر اعظم بنا دے، اگر عدالت نے ان کو کلین چٹ دے دی تو دوبارہ وزیر اعظم بن جائے، اس سے ان کی عزت میں اضافہ ہوگا، ان کا بڑا پن ثابت ہوگا۔ جے آئی ٹی سے کتنی امید ہے آپ کو؟ کیونکہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان میں جے آئی ٹیز کی جو رپورٹس ہیں ان کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلتا۔ دیکھیے، آپ کو نواز شریف صاحب کی وہ تقریر یاد ہوگی جو انہوں نے جنابی یوسف رضا گیلانی صاحب جب وزیر اعظم تھے تو نواز شریف صاحب نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ آپ کو اب سہارا نہیں لینا چاہیے، گھر جانا چاہیے۔ اگر آپ وہی تقریر نکال کر ذرا سنا دے اپنے سامعین کو، بہت دلچسپ ہے، اس میں یہ ساری چیزیں ہیں جو آج ہم کہہ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئینہ سپریم کورٹ نے حکومت کو دکھایا ہے، اس لیے آئینے کو توڑنے کے بجائے اب اپنے چہرے کو صاف کر لے۔ وہ اس صورت میں ممکن ہے کہ تحقیقات کو موقع دے اور عارضی طور پر وہ اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے علیحدہ کر لیں۔ یہ اشارہ دیا گیا، زدائی صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی ریزگنیشن ڈیمانڈ کیا ہے، اور وہ پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جو کھل کر اس فیصلے کے خلاف ہے۔ آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ویلکم ہے آپ کو جو گئے تھے، لیکن وہ اس فیصلے کے خلاف ہیں۔ ان کی بات میں کوئی وزن ہے جو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پہلے ہی لگ رہا تھا کہ پی ایم ایل این پہ سافٹ سٹانس ہوگا عدالت کا؟ دیکھیے، اپوزیشن کا آپس میں رابطے ہیں، کل بھی ہمارے ایک بیٹھک ہو رہا ہے، اس میں ہم آپس میں شیئر بھی کریں گے، لیکن جے آئی ٹی کے پش پہ عوام کو، جے آئی ٹی کے پش پہ قوم کو اور سیاسی جماعتوں کو اور ان تمام عناصر کو جو پاکستان کو کلین اور شفاف دیکھنا چاہتے ہیں کھڑا ہونا چاہیے کہ رات کے اندھیروں میں پیسہ لینا ہو بلکہ دن کی روشنی میں ہو جائے۔ رائٹ، تو آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن بات چیت کرے گی، آپ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سب اکٹھے ہوں گے؟
کل بھی ایک اجلاس ہے، میرے خیال میں آپس میں رابطے رکھنے چاہیے، ضرورت ہے، اور عوام کے خاطر، عوام کو کرپشن سے نجات کے خاطر کلین لوگوں کا آپس میں بات چیت ضروری ہے. سراج صاحب انہوں نے لائٹ نوٹ، پی ٹی آئی بھی مٹھائی کھاتے ہوئے عمران خان صاحب کی بھی تصویر آئی، پی ایم ایل این بھی مٹھائی، پرائم منسٹر کی مٹھائی کھاتے ہوئے تصویر آئی، آپ نے نہیں اپنی تصویر دکھائی مٹھائی کھاتے ہوئے؟ پر آج میں نے واقعی کوئی نہ مٹھائی کھائی ہے نہ کھلائی ہے، اور ویسے بھی مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ بھی نہ کھائیں، شوگر کا بہت خطرہ ہے. شوگر کا انڈیڈ خطرہ. تھینک یو سو مچ سراج الحق صاحب فار جوائننگ اس. میں سراج الحق صاحب پہ آؤں گا 2-3 کیونکہ میری بھی میموری اچھی ہے. میاں صاحب نے 2012 میں جو یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے جو تقریر کی تھی، ہمارے پاس ہے نہیں وہ مجھے یاد ہے وہ اس کے اندر ڈیسیشن کورٹ کا آ گیا تھا. ڈیسیشن نہیں سنا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ڈیسیشن آ گیا تھا، ڈیسیشن آ گیا تھا، اور ڈیسیشن کے بعد اپیل کے لیے کہا تھا. ڈیسیشن آ گیا تھا. آپ تاریخ دیکھ. اپیل سے پہلے نیچے اترو، گھر جاؤ، جب گھر جاؤ گے اپیل کرو. اگر اپیل میں تمہارے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو تم بالکل گھر جاؤ گے، نہیں ہوتا تو پھر تم واپس اپنے وزارت عظمیٰ کے منصب پہ آ جاؤ گے. بالکل. لیکن اپیل میں ڈیسیشن آ گیا تھا نمبر 1. اپیل سے پہلے اگر ڈیسیجن آ گیا آج اگر یہ ڈیسیشن آج اگر کہتے نا کہ میاں صاحب کو کہ بھئی آپ فی الحال 2 مہینے کے لیے اسٹیپ ڈاؤن کرو، ہم قبول کرتے ہیں، اگر جو بھی فیصلہ آتا، مگر اس کے بعد اب عوام کی عدالت 190 سیٹوں والوں کے ساتھ عوام کی عدالت نہیں ہے، 3 سیٹوں والوں کے ساتھ عوام کی عدالت ہے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ. دوسری چیز، جب بھی کوئی میجر ڈیسیشن ہوتا ہے کیوں لارجر بینچ بنتی ہے، وہ بھی ایون نمبر میں 5 میں 7 میں 9 میں کیوں بنتی ہے؟ اس وجہ سے بنتی ہے کہ وہ ڈیسیشن ہر بندہ اپنے میرے کو اپنے طریقے سے دیکھے، جو میجارٹی اس ڈیسیشن کو دیکھے. جب میجارٹی اتھارٹی پھر میں سمجھتا ہوں پھر جو ڈیسیشن آتا ہے، آج انہوں نے بالکل اپنا نوٹ لکھا اس کے اوپر، مگر ان جوڈیشری کے دونوں سینئر ججز نے بھی تینوں ججز کا جو میجارٹی کا ڈیسیشن تھا اس کو مانا کہ میجارٹی وہ کہتی ہے. میں سمجھتا ہوں اب مثبت سیاست ہونی چاہیے. میں یہ مانتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو ڈیسیشن دیا اس کے اندر اب ان چیزوں کو سب کو پینڈنگ جو رکھا ہے، اس وقت جو ان کی استدعا سی وہ مسترد کر دی ہے، مگر ان کی انویسٹیگیشن کے لیے 2 مہینے کا. میرا مطلب مین یہ مطلب ہے کہ ملک کو، عوام کو سفر نہیں کرنا چاہیے. پہلے بھی پاناما کی وجہ سے بہت زیادہ سفر کیا ہے. اب آپ کم سے کم مثبت سیاست کریں، اسمبلی میں آئے عوامی ایشوز لے کے، اب پرسنل ایشوز نہیں لے کے آئے. کل آ رہے ہیں اسمبلی میں، کیا ہوگا؟ we'll ask PTI after a break. Keep watching our special transmission. اینڈ ویلکم بیک. سراج الحق صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی، لیکن سوال یہی ہے کہ جے آئی ٹی سے کتنی امیدیں جو ہیں وہ ان امیدوں پہ پوری ہوگی. اس وقت تک جو جے آئی ٹی کا ہمارے سامنے مینڈیٹ ہے وہ کافی کلیئر ہے، لیکن آپ کے خیال سے یہ امپاورڈ جے آئی ٹی ہوگی؟ وہ سوال جو سپریم کورٹ جن کے جواب تلاش نہیں کر سکی وہ جے آئی ٹی کو مل جائیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جے آئی ٹی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جے آئی ٹی ماضی کی جے آئی ٹیوں سے کیسے مختلف ہوگی. وہاں ریٹائرڈ ججز ہوتے تھے، اور یہ ایک پاور جو حاضر سروس جج ہوں گے سپریم کورٹ کے، ان کے نیچے بنائی جائے گی. ایک تو یہ واضح فرق موجود ہے. لیکن آج بھی جس پوائنٹ پہ ہم کھڑے ہیں کہ کیسے یہ ادارے، وہ تمام ادارے جو میاں نواز شریف صاحب کے نیچے کام کر رہے ہیں، اور 19-20 گریڈ کا آفیسر کیسے وزیر اعظم یا ان کے بیٹوں کو بلا کے انویسٹیگیشن کرے گا. اور میرے بھائی مہیش بڑا مسکرا کے کہہ رہے تھے جی کہ ہمیں رمیش کلین چٹ ملی ہے. دیکھیں، میں آج یہ مٹھائیاں بھی بانٹ رہے تھے، ابھی ان کو فیصلے کی سمجھ نہیں آئی ہے. شاید یہ انگلش میں ہے، اس لیے اردو میں آئے گا تو یہ سمجھ لیں گے ہوا کیا ہے ان کے ساتھ. بنیادی طور پہ جو 3 ججز نے جے آئی ٹی کی طرف لے کے گئے ہیں، وہ انہوں نے آج آفیشلی میاں نواز شریف صاحب کو ملزم ڈکلیئر کر دیا ہے. اب وہ ان کی انویسٹیگیشن ہونی ہے. فردر ان کو 60 دن کی لائف لائن ملی ہے. ایک پوزیشن وہ پہلے ہی لے چکے ہیں سپریم کورٹ میں، منی ٹریل دے چکے ہیں، تمام معاملہ دے چکے ہیں. اب کیا وہ اگلے 2 ماہ میں ایسی چیز دیں گے جس سے وہ یہ ثابت کر سکیں گے کہ یہ جو تمام چیزیں تھیں حلال پیسے تھی، منی لانڈرنگ سے نہیں تھی؟ وی کین گیدر کی جو ایویڈنس ادھر سے آئی ہے ادھر سے آئی، دونوں کو ریجیکٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے. یہ کہا ہے کہ ہم اس میں فردر انویسٹیگیشن چاہیے. پہلی چیز جو نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آئی، میں نے کہا سمجھ میں ان بندوں کو نہیں آئی جو ڈائریکٹ گاڑی میں چل کے چلے گئے.
اور جن کو سمجھ میں آئی انہوں نے اسی وقت میڈیا کے اوپر اس کی بات ہم نے بھی دوسری چیز یہ کہ جے آئی ٹی کی جو بات کی گئی ہے 19 گریڈ کے آفیسر، دیکھیں جے آئی ٹی اب پرائم منسٹر نہیں بنا رہا ہے، آرٹیکل 10A کے تحت سپریم کورٹ جے آئی ٹی بنا رہی ہے، اور دوسری چیز ہے کہ سوال نامہ کیا کوسچن ہے، کن چیزوں کی ان کو جو ہے وہ ویریفیکیشن چاہیے، وہ سوال نامہ اور ٹی او آرز بھی سپریم کورٹ صرف ایک جملہ کہہ دوں، صرف ایک جملہ میں کہہ دوں کہ اگر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سمجھ رہے ہیں کہ ان کے سامنے جو جے آئی ٹی بن رہی ہے اس پوزیشن میں کیا وہ سیٹسفائی ہوں گے، کیا اس کا ضمیر کبھی مطمئن ہوگا؟ پرائم منسٹر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کب اس کا ضمیر کبھی مطمئن رہے گا؟ یوسف رضا گیلانی کہہ رہے تھے، جب وہ سر بات سنیں، یوسف رضا گیلانی اگر کہہ سکتے ہیں کہ آئینی طور پہ میں خط لکھنے کا مجاز نہیں ہوں، کیا پرائم منسٹر نواز شریف نہیں کہہ سکتے آئینی طور پہ مجھے سوال کرنے کا استحقاق نہیں ہے اس جے آئی ٹی کو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، دوسری بات جو آپ کی میں ایڈیشنل کہہ رہا ہوں کہ کیا نواز شریف صاحب یہ بہتر نہ ہوتا کہ اپنے آپ کو بالکل قوم کے سامنے شفافیت رکھتے کہ جی ٹھیک ہے، میں تب تک جب میں خود مطالبہ کر رہا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب سے کہ وہ استعفیٰ دیں، میں استعفیٰ دے رہا ہوں اور قوم کے سامنے آ رہا ہوں، اور جب 2 مہینے گزر جائیں گے اگر مجھے جے آئی ٹی بالکل کلیئر کرتی ہے تو واپس آ جاؤں گا ود آل ریسپیکٹ۔ اگر وہ چیز ضروری ہوتی تو 3 جج جنہوں نے جے آئی ٹی کی بات کی وہ کہتے کہ بھئی آپ تب تک اسٹیپ ڈاؤن، 3 جج یہ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر انہوں نے جے آئی ٹی کی پوری سپرویژن جب اپنے پاس لے لی ہے، سپریم کورٹ کے پاس لے لی ہے، تو اس نے کوئی پرائم منسٹر کی بات نہیں کی ہے۔ کب ضروری تھا جب نواز شریف صاحب اور اگر وہ کہتے ہیں اسٹیپ ڈاؤن تو ہم وہ بھی کرتے ہیں۔ نہیں مجھے یہ بتا دے اس وقت کیوں ضروری تھا جب یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی تھی؟ کیا اس وقت ضروری تھا؟ میں کہتا ہوں نہیں مجھے بتا دے اگر اس وقت ضروری نہیں تھا تو آج بھی دیکھیں یہ بات ہی نہیں، کون سی ان کی بات مان لی تھی؟ مان تو نہیں تھے نا، نہیں تو انہوں نے کم از کم آج وہ اپنا اخلاقی موقف تو رکھے نا کہ جی کل تک جو میں نے بات کی تھی قوم کے سامنے، دیکھیں لائک دیٹ جو ہے کیلیبر اگر وہ پرائم منسٹر کل بھی لیڈر آف اپوزیشن آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہوگا، اگر اپوزیشن ایسے میں سمجھتا ہوں میری گزارش پتہ ہے کیا ہے، میری گزارش یہ ہے کہ اپوزیشن اب نیگیٹو سیاست نہیں کرے، اب سپریم کورٹ کا جو ڈیسیشن آیا ہے منو من ایک چیز کے اوپر عمل کیا جائے، اور اس کے اوپر کم سے کم اب 2 مہینے جو ہے نا، 2 مہینے اس پاناما کو چھوڑ کے 2 مہینے آپ عوام کے اوپر۔ ڈاکٹر رمیش آپ اپنی پارٹی لیڈر سے نہیں پوچھیں گے کہ سر یہ منی ٹریل بتا دیں ہمیں ڈیفینڈ کرنے سے پہلے؟ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے ہمیں نہیں پتا چلا، ایز اے ڈیموکریٹ آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ اپنے لیڈر سے پوچھیں؟ انہوں نے تو بتا، میں سمجھتا ہوں ایک ہمارے لیڈر نے جو ایک بڑی دل کا جو کیا کہ مثال جو قائم کیا کہ سپریم کورٹ کے 5 ججوں کے اندر کے پاس ساری چیزیں جو ہے وہ واضح کی، مگر اب جے آئی ٹی بنے اور جے آئی ٹی کے سامنے بھی چیلنج تو ہمیں کرنا چاہیے نا کہ بھئی آپ نے فیصلہ کرنا تھا، آپ نے فیصلہ کیا نہیں، اب جے آئی ٹی کے، مگر ہم نے کہا نہیں، جو آپ کا فیصلہ ہے ہم اس کو قبول کریں گے۔ واضح کیا انہوں نے پوچھنے والی بات ہے، آپ کی پارٹی کا موقف لیکن وہ تو انہوں نے کیا واضح کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جے آئی ٹی پہ بات چلی گئی ہے، یہ کہتے ہیں واضح کیا ہے، کہتے رہے جی ہم نے 3 نسلوں کا حساب دیا، یہی نا بیٹوں کی اور والد صاحب کو قطری آگے ساتھ دے رہا تھا ان کا، والد صاحب کی قبر کا ٹرائل کرایا اور بیٹوں کو قربانی کا بکرا بنایا، یہی ہوا ایسی سیاست نہیں 2 سال کے اندر تو یہ ہوا ہے نا۔ آپ مجھے ثبوت دینا، میں صرف اب یہ کہوں گا کہ اب کم سے کم بجٹ ہے، آپ بجٹ کے اوپر عوامی ایشوز کے اوپر بات کریں، آپ کے پاس ایک صوبے کی گورنمنٹ ہے، آپ عوامی ایشو ہی ہے، یہ الیکشن کے لیے عوامی ایشو نہیں ہے۔ لیکن کوئکلی ہم جائیں گے پاناما کے حوالے سے، یہ ایک انٹرنیشنل سٹوری تھی، یہ کسی پاکستان کی اپوزیشن کی سٹوری نہیں تھی، انٹرنیشنلی کیا تھی یہ سٹوری، اس کا امپیکٹ کیا ہوا تھا؟ لیٹس ہیو اے ریکیپ۔ 4 اپریل کو پاناما لیکس کا انکشاف ہوا، جس میں کہا گیا کہ پاناما میں دنیا کے کئی کاروباری افراد اور سیاستدانوں کی آف شور کمپنیاں قائم ہیں جن میں اربوں روپے چھپائے گئے ہیں۔ اس انکشاف نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی۔ پاناما لیکس میں جن شخصیات کی آف شور کمپنیاں سامنے آئیں ان میں آئس لینڈ کے وزیر اعظم بھی شامل تھے، جس کے بعد ان کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے اور آئس لینڈ کے وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا پڑا۔ سابق برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے والد کا نام بھی پاناما لیکس میں شامل تھا۔
वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन को पार्लियामेंट के सामने पेश होकर अपने असासे और टैक्स की तफसीलात पेश करना पड़ी। भारतीय अदाकार अमिताभ बच्चन और उनकी बहू ऐश्वर्या राय का नाम भी पनामा लीक्स में शामिल था, जिस पर ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने उनके खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया, मगर भारत में अभी तक कोई तहकीकात नहीं की गई। रूस के सदर पुतिन के करीबी दोस्त का नाम भी पनामा लीक्स में आया और रूसी सदर पर भी उंगलियां उठने लगीं, मगर रूसी सदर ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। पनामा लीक्स में फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा के ओहदेदारों और स्टार फुटबॉलर मेसी का नाम भी आया था, जिस पर फीफा ने भी उनके खिलाफ तफ्तीश शुरू कर दी। पनामा की हुकूमत ने भी पनामा लीक्स की तहकीकात का ऐलान किया और पनामा के सदर हुआन कार्लोस ने कहा कि वो दुनिया के किसी भी मुल्क को तहकीकात के लिए मुकम्मल तावन और मदद देने को तैयार हैं। इंटरनेशनल स्टोरी बनी जो पाकिस्तान में, आज हमने उसकी एक किस्म की कल्मिनेशन देखी है। फरूक नसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फरूक नसीम साहब, विद योर लीगल बैकग्राउंड, आज के फैसले से आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है? किसकी जीत है, किसकी हार है? मेरा ख्याल है ये कहना क़ब्ल वक्त है। अभी ना तो किसी की जीत हुई है और ना किसी की हार हुई है, क्योंकि 2 जजेस का तो डिसेंटिंग फैसला बड़ा क्लैरिटी से दिया जा चुका है, लेकिन अदालत का फैसला मेजॉरिटी फैसला होता है और जो मेजॉरिटी फैसला है वो ये कहता है कि अभी तहकीक होनी बाकी है। तो जब तक तहकीक ना हो जाए तो ये कहना कि कौन जीता या कौन हारा ये बड़ा मुश्किल है। से आपने फैसले के हवाले से क्या ये बात अब वाज़ेह है कि एक नया बेंच तश्कील दिया जाएगा? जी हाँ, ऐसा ही है। नया बेंच चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो तश्कील देंगे। और अगर आपको याद होगा जब NRO के फैसले आए थे तो शुरू में एक प्रिंसिपल जजमेंट आया था, बाद में एक बेंच बनी थी इम्प्लीमेंट करने के लिए NRO के फैसले को। तो ये उसी तरह ट्रेंड वही है, उसी तरह की सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रेटजी रखी है कि मेन फैसला आ गया है